मेरा नाम सोनिया है और मैं अपने माँ बाप की बिगड़ी हुई औलाद थी। मैं लंदन में पैदा हुई और वहीं पे पली बड़ी। जब 16 साल की थी तो वो लोग मुझे पाकिस्तान मेरी दादी के पास छोड़ के चले गए, क्योंकि लंदन में मेरी हरकतें बिल्कुल भी ठीक नहीं थी। ऐसा नहीं था कि मैं उस टाइम किसी की मोहब्बत के जाल में फंसी हुई थी। जिद करना, अपनी बात मनवाना, उनको तंग करना, क्योंकि वो दोनों ही काम करते थे। वो पाकिस्तान नहीं था कि जहाँ पे एक बंदा कमाए और 10 बंदे बैठ के खाएं। वहाँ पे हर बंदे को अपने हिस्से का काम करना पड़ता था। ऐसे में वो लोग मुझसे तंग थे और जब मुझे छोड़ के गए, उसके बाद से मैंने ये भुला दिया कि वो मेरे माँ-बाप हैं। अब वो हर महीने मेरे लिए कुछ पैसे भेजते थे और मैं दादी के साथ पाकिस्तान में रहती थी। अम्मी-अब्बू का ये सोचना था, क्योंकि ये अपने मुल्क, अपने माहौल और अपने लोगों से दूर है, इसलिए पागल हो गई है। यहाँ पे रहेगी तो ठीक हो जाएगी। वैसे भी उनका ये भी कहना था कि शादी तो हमने इसकी पाकिस्तान में ही करानी है। लंदन में शादी नहीं करवानी, इसीलिए टाइम से ही उन्होंने मुझे अपने सर से उतार दिया। दादी बूढ़ी थी लेकिन उनका घर बहुत बड़ा था। यहीं पे मैंने कॉलेज में एडमिशन ले लिया और अब मुझे कॉलेज में पढ़ते हुए भी 2 ढाई साल गुजर चुके थे। मैं जब पहली बार उस बड़े से घर के सहन में दाखिल हुई तो मुझे यूं लगा जैसे किसी अजनबी दुनिया में कदम रख दिया हो। मट्टी की खुशबू हवा में घुली हुई थी। दीवारों पे वक्त के निशान साफ नजर आते थे। दरवाजे पर लटकती हुई जंजीर जब हिलती तो एक अजीब सी आवाज पैदा होती जो मेरे अंदर तक उतर जाती। दादी की झुर्रियों से भरा चेहरा मेरे सामने आया। उनकी आंखों में अपनाइयत तो थी मगर एक फासला भी था, जैसे वो मुझे पहचानने की कोशिश कर रही हो। शुरू के दिन मेरे लिए बहुत मुश्किल थे। लंदन की तेज़ रफ्तार ज़िंदगी से निकलकर उस खामोश माहौल में आ जाना मेरे लिए किसी क़ैद से कम नहीं था। यहाँ ना वो शोर था, ना वो आज़ादी जो मुझे आदत बन चुकी थी। मैं अक्सर छत पे जाके आसमान को देखती रहती और सोचती, क्या वाक़ई यही मेरी ज़िंदगी है? नीचे सहन में दादी आहिस्ता-आहिस्ता चलती रहती और मुझे आवाज़ देती, मगर मेरा दिल कहीं और अटका रहता। वक्त के साथ-साथ मैंने कॉलेज जाना शुरू किया। सुबह की हल्की धूप में जब मैं गेट से बाहर निकलती तो गली की खामोशी मुझे घेर लेती। रास्ते में लोग सादा लिबास में अपने कामों में मसरूफ़ होते। मुझे देख के कुछ लम्हों के लिए रुक जाते, जैसे मैं उनके लिए कोई नई चीज़ हूँ। कॉलेज की इमारत भी पुरानी थी मगर उसमें एक अजीब-सी संजीदगी थी। क्लासरूम की दीवारों पे चाक के निशान और लकड़ी के बेंचों की चरचराहट मेरे दिन का हिस्सा बन गई थी। 2 ढाई साल ऐसे गुजर गए जैसे मैंने खुद को आहिस्ता आहिस्ता उस माहौल के हवाले कर दिया हो, मगर दिल के किसी कोने में खालीपन अब भी मौजूद था। रात को जब सब सो जाते तो मैं अपने कमरे की खिड़की से बाहर अंधेरे को देखती रहती और दिल में एक सवाल बार बार उठता कि क्या वाकई मैं बदल रही हूँ या सिर्फ वक्त के साथ खुद को छुपा रही हूँ। इंसान मोहब्बतें भी याद रखता है और नफरतें भी याद रखता है। मेरे अंदर पहले इतनी नफरत भरी हुई थी और अब और भी ज्यादा भर गई। और नफरत को इंसान हमेशा मोहब्बत से ही सही करने की कोशिश करता है। मेरे कॉलेज में एक टीचर थे जिनका नाम सर बिलाल था। बस उनको देखते ही मुझे ऐसा लगा कि कोई अपना है और मुझे उनसे मोहब्बत हो गई। उनकी क्लास में कभी मिस नहीं करती थी। वो 2 क्लासें लेते थे। बार-बार सवाल करती थी, बार-बार पूछती थी उनसे, बात करने का मौका तलाशती थी। मेरे दिल में कब उनकी मोहब्बत इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि मैं खुद बेकाबू हो गई, मुझे पता ही न चला। जब वो क्लास में दाखिल होते तो एक खामोशी सी छा जाती। उनकी आवाज़ नरम मगर मज़बूत थी, जैसे हर लफ्ज़ सीधा दिल में उतर रहा हो। मैं सबके दरमियान बैठी होती मगर मेरा ध्यान सिर्फ़ उन पे होता। उनके चलने का अंदाज़, उनके बात करने का तरीका, सब कुछ मुझे अपनी तरफ खींचता था। मुझे यूँ महसूस होता जैसे उस हजूम में वही एक शख्स है जो मुझे समझ सकते हैं। मैं जानबूझ के अगली नशिस्त पे बैठती ताकि उनकी नज़र बार-बार मुझ पे पड़े। जब वो कोई सवाल करते तो मेरा हाथ सबसे पहले उठता, चाहे मुझे जवाब आता हो या ना आता हो, बस उनसे बात करने का एक बहाना चाहिए होता था। कभी वो मुस्कुरा के मेरी तरफ देखते तो मेरा दिल ज़ोर से धड़कने लगता और मैं नज़रें झुका लेती। मगर अंदर ही अंदर एक खुशी की लहर दौड़ जाती। क्लास के बाद भी मैं वहीं रुकने की कोशिश करती, किताब हाथ में लेके उनके पास जाती और किसी न किसी बात पे सवाल कर देती। वो तहम्मुल से जवाब देते और मैं उनके हर लफ्ज़ को ऐसे सुनती जैसे कोई कीमती चीज़ हो। वक्त गुजरने के साथ-साथ मेरी ये आदत बढ़ती गई। मैं खुद को रोकना चाहती थी मगर मेरा दिल मेरे काबू में नहीं रहा था। घर वापस आके भी मेरा ज़हन उन्हीं के गिर्द घूमता रहता। मैं उनकी बातें याद करती, उनकी मुस्कुराहट याद करती और खुद से सवाल करती कि ये क्या हो रहा है? मगर जवाब मेरे पास नहीं था। मैं सिर्फ़ इतना जानती थी कि मेरे अंदर जो खालीपन था वो अब किसी हद तक भरने लगा था और उसकी वजह सिर्फ़ वो थे। मुझे एहसास ही ना हुआ कि कब ये सब एक आदत से बढ़ के मेरी ज़रूरत बन गया।
میں ہر لمحہ ان کے بارے میں سوچنے لگی اور خود کو اس حد تک کھو دیا کہ مجھے اپنے ارد گرد کی کوئی چیز اہم نہیں لگتی تھی۔ مجھے صرف ان کی ایک جھلک چاہیے ہوتی تھی اور اسی میں میری پوری دنیا سمٹ کے رہ گئی تھی۔ وہ جو محبت کا احساس ہوتا ہے نا، پہلی محبت کا، بالکل وہی احساس ہو رہا تھا۔ ایسا لگتا تھا کہ ساری دنیا خوبصورت ہے، سب کچھ حسین ہے۔ میری باتیں سر بلال سے شروع ہوتی، سر بلال پہ ختم ہوتی۔ میری کوئی دوست نہیں تھی لیکن کلاس فیلو ضرور تھی۔ وہ بھی میری حرکتوں کو دیکھ کے ہنستی، کبھی کبھی مجھے چڑھا دیتی، کہتی تم تو پاگل ہی ہو رہی ہو۔ دوست تو میرا شروع سے ہی کوئی نہیں تھا، شاید دوست ہوتے تو میرے اندر اتنی نفرت نہ بھری ہوتی، لیکن اب سب کچھ میرے لیے سر بلال ہو چکے تھے۔ میں نے ان کے بارے میں پتہ بھی کروایا تھا۔ ان کی شادی نہیں ہوئی تھی، ان کے امی ابو گاؤں میں رہتے تھے، وہ شہر میں رہتے تھے۔ اپنی نوکری کی وجہ سے ان کا چھوٹا سا فلیٹ بھی تھا اور وہ ادھر ہی شادی بھی کرنا چاہتے تھے، اور اپنے امی ابو سے بالکل بھی نہیں ملتے تھے، یعنی وہ بھی میری طرح ہی تھے۔ شاید ان کو بھی اپنے ماں باپ سے نفرت تھی، ایسا ہو یا نہ ہو، لیکن میں تو ایسا ہی سمجھتی تھی۔ اور پھر جب مجھے یہ لگنے لگا کہ ہم دونوں ایک دوسرے سے ملتے جلتے بھی ہیں تو محبت اور بھی زیادہ بڑھنے لگی۔ ایک دن میرا پاؤں پھسل گیا تو انہوں نے مجھے کھڑے ہونے میں مدد کی۔ شاید بس ایک کرٹسی تھی کہ انہوں نے میری مدد کی کہ چلو لڑکی ہے گر گئی ہوگی، لیکن میرے لیے تو ان کی یہ حرکت ایسی بن گئی کہ میں نے اس کو اظہار محبت سمجھ لیا کہ میرا گرنا ان سے برداشت نہیں ہوا۔ وہ پریشان ہوئے کہ کہیں مجھے چوٹ نہ لگ گئی ہو۔ انہوں نے میری مدد کی کیونکہ وہ مجھ سے محبت کرتے ہیں، بس اس چیز کو ہی میں نے اظہار سمجھ لیا۔ میں نے اپنا ایک ببل بنا رکھا تھا، اس ببل میں خوش تھی، مجھے آس پاس کی دنیا سے وہ بچاتا تھا۔ میں دیکھ نہیں پا رہی تھی کہ اس کے پار حقیقت کیا تھی۔ میرے ماں باپ نے مجھے خود سے دور بھیج کے مجھے ڈانٹ ڈانٹ کے پاگل بنا کے جو میرا دل خالی بھرا تھا، اب اس خلا کو صرف بلال کی محبت ہی پر کر سکتی تھی۔ میں نے اپنی دادی سے اشاروں میں کہا کہ محبت کرنی چاہیے یا نہیں، تو دادی نے کہا محبت بڑی فضول چیز ہے، لوگ سمجھتے ہیں کہ ان کے درد کو ختم کرتی ہے، ان کے زخم بھر دے گی، لیکن یہ اور بھی زیادہ زخمی کر دیتی ہے۔ تم زندگی میں کچھ بھی کرنا لیکن کسی سے محبت نہ کرنا۔ دادی کی زندگی کی کہانی بھی ایسی ہی تھی۔ دادا بھی ان کو چھوڑ کے کسی اور عورت کے لیے چلے گئے تھے، پھر دادی نے خود ہی محنت کی اور یہ چھوٹا سا سیٹ اپ بنایا جس میں اب وہ رہتی تھی۔ میرے ماں باپ فون بھی نہیں کرتے تھے، دادی سے ہی بات کرتے تھے، میرا پوچھ لیتے تھے لیکن مجھ سے بات نہیں کرتے تھے۔ مجھے بھی کوئی شوق نہیں تھا بات کرنے کا۔ مجھے پتا چلا کہ ہماری تو پڑھائی مکمل ہونے والی ہے، یعنی کہ فائنل پیپر ہونے والے ہیں۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ اس کے بعد میں روز روز سر بلال کو دیکھ نہیں سکتی تھی، کیونکہ پھر میرا کالج جانے کا کیا مقصد تھا؟ یہ تو میرے لیے بہت برا ہو جاتا، پھر میں کیسے زندہ رہتی؟ جو بھی کرنا تھا جلدی کرنا تھا۔ میں نے اپنی دادی سے کہا کہ میں کسی کو پسند کرتی ہوں اور آپ میرا رشتہ لے کے جائیں۔ دادی نے کہا بیٹا لڑکیوں کے رشتے تھوڑی لے کے جاتے ہیں، ایسے تھوڑی ہوتا ہے۔ دادی نے کچھ خاص دھیان نہیں دیا میری بات پہ، اور پھر مجھے ایک خبر ملی اور سر بلال نے کہیں رشتے کی بات چلائی ہوئی ہے۔ اب مجھے جو بھی کرنا تھا جلدی کرنا تھا۔ یہ خبر سن کے میرے اندر جیسے سب کچھ ہل کے رہ گیا، دل کی دھڑکن تیز ہو گئی، سانس لینا مشکل ہو گیا۔ مجھے یوں لگا جیسے وقت میرے ہاتھ سے نکل رہا ہے اور میں خالی ہاتھ کھڑی ہوں۔ میں نے خود کو کمرے میں بند کر لیا، دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھ گئی اور آنکھیں بند کر کے صرف ایک ہی بات سوچتی رہی کہ اگر وہ کسی اور کے ہو گئے تو میرا کیا ہوگا۔ اگلے دن جب میں کالج گئی تو ہر چیز بدلی ہوئی لگ رہی تھی، وہی راستہ، وہی دروازے، وہی کلاس، مگر میرے اندر ایک عجیب سی بے چینی تھی۔ میں نے ان کو دیکھا تو دل اور زیادہ بے قابو ہو گیا۔ میں چاہتی تھی کہ آج ہی سب کچھ کہہ دوں، مگر ہمت ساتھ نہیں دے رہی تھی۔ میرے ہاتھ کانپ رہے تھے اور زبان جیسے بند ہو گئی تھی۔ کلاس کے دوران بھی میں کسی اور دنیا میں تھی۔ ان کی آواز سنائی تو دے رہی تھی مگر الفاظ سمجھ نہیں آ رہے تھے۔ میں بار بار خود کو سنبھالنے کی کوشش کرتی مگر ہر بار میرا دل ہار جاتا۔ جب کلاس ختم ہوئی تو میں اپنی جگہ سے اٹھی اور آہستہ آہستہ ان کی طرف بڑھی۔ میرے قدم بھاری ہو رہے تھے مگر میں رکنا نہیں چاہتی تھی۔ میں ان کے سامنے جا کے کھڑی ہو گئی، چند لمحے خاموش رہی۔ انہوں نے مجھے دیکھا اور پوچھا کیا بات ہے؟ میں کچھ کہنا چاہتی تھی مگر آواز نہیں نکل رہی تھی۔ دل میں ایک طوفان تھا جو باہر آنے کے لیے بے چین تھا۔ میں نے ہمت جمع کی اور دل ہی دل میں فیصلہ کر لیا کہ اب پیچھے نہیں ہٹوں گی، کیونکہ اگر آج خاموش رہی تو شاید ہمیشہ کے لیے خاموش رہ جاؤں گی۔ مجھے معلوم تھا کہ میرے پاس وقت بہت کم ہے اور اب جو بھی کرنا ہے اسی لمحے کرنا ہے، ورنہ سب کچھ میرے ہاتھ سے نکل جائے گا اور میں صرف پچھتاوے کے ساتھ رہ جاؤں گی۔ میں نے سوچا کہ محبت کا اظہار کر دینا چاہیے۔ میں نے ایک چھوٹا سا کارڈ خریدا، اس کے اندر اپنے دل کا حال لکھ دیا اور ایک دن بلال سر کے آفس میں جا کے ان کی ٹیبل پہ رکھ دیا۔ انہوں نے کہا یہ کیا ہے؟ میں نے کہا جی سر آپ کے لیے ہے۔ وہ کارڈ دیکھ کے سمجھ گئے تو یہ کارڈ ہے۔ انہوں نے کہا
لیکن نہ تو میرا برتھ ڈے ہے اور نہ ہی کوئی عید آئی ہوئی ہے، تو پھر یہ کیا؟ میں نقاب کھول کے دیکھ لیں اور میں خود وہاں سے باہر نکلنے لگی جیسے مجھے شرم آ رہی ہے۔ لیکن ابھی میں دروازے تک ہی پہنچی تھی کہ انہوں نے پہلے ہی اوپر سے پڑھ لیا اور مجھے آواز دے کے بلایا کہ ادھر آئیں۔ ان کی آواز میں غصہ تھا۔ میں گئی اور میں نے کہا جی سر۔ کہنے لگے یہ کیا مذاق ہے؟ آپ کو کسی نے ڈیئر دیا ہے یا آپ کوئی پرینک کر رہی ہیں میرے ساتھ؟ میں نے کہا کہ میری محبت پرینک نہیں۔ انہوں نے کہا کیا مطلب، کون سی محبت؟ میں نے کہا کہ میں محبت کرتی ہوں، آپ سے شادی کرنا چاہتی ہوں، آپ مجھے بہت اچھے لگتے ہیں۔ انہوں نے کہا تم واقعی پرینک کر رہی ہو، پاگل تو نہیں ہو گئی ہو؟ میں نے کہا کوئی پرینک نہیں، باہر کوئی نہیں، آپ کو تو پتا ہے میرا کوئی دوست بھی نہیں جس کے ساتھ مل کے میں اس طرح کی موج مستی کروں۔ جب ان کو یقین ہو گیا کہ یہ میرے ہی دل کی بات ہے تو وہ کہنے لگے تمہارا دماغ واقعی خراب ہے، میں استاد ہوں، تمہاری عمر میں تم سے 7-8 سال بڑا ہوں، ایسا ویسا کچھ نہیں ہو سکتا، جو ہوا بھول جاؤ، میں بھی بھول جاؤں گا، ویسے بھی تم لوگوں کے فائنل پیپر ہیں، 1 ہفتے کے بعد ہم دونوں ایک دوسرے کی شکل بھی نہیں دیکھیں گے۔ انہوں نے کاٹ پھاڑ کے ایک طرف پھینک دیا، یعنی کہ سب کچھ ختم کر دیا۔ مجھے بڑا غصہ آیا اپنی طرف سے، انہوں نے صحیح قدم اٹھایا تھا، زیادہ غصہ نہیں کیا اور بس بات ختم کر دی، لیکن میرے لیے تو ابھی بات ختم نہیں ہوئی تھی۔ میں واپس آ گئی اور ساری رات بیٹھ کے سوچنے لگی کہ اب کیا کروں، محبت کو ہاتھ سے جانے دوں، چپ کر کے بیٹھوں، ہاتھ پہ ہاتھ رکھ لوں، جو ہوتا ہے ہونے دوں؟ نہیں، ایسا تو میں نہیں کر سکتی تھی۔ کمرے میں اندھیرا پھیلا ہوا تھا، کھڑکی سے ہلکی سی ٹھنڈی ہوا اندر آ رہی تھی، پردہ آہستہ آہستہ ہل رہا تھا اور میں فرش پہ بیٹھی دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے بس ایک ہی منظر بار بار یاد کر رہی تھی۔ ان کے ہاتھ سے کاٹ کا پھٹنا، وہ آواز جیسے میرے دل کے ٹکڑے ہو گئے ہوں۔ میری آنکھوں میں آنسو تھے مگر میں رو نہیں رہی تھی، جیسے آنسو بھی میری ضد کے آگے رک گئے ہوں۔ میں نے اپنے ہاتھوں کو زور سے پکڑ لیا اور خود سے سوال کیا کہ کیا واقعی سب ختم ہو گیا ہے؟ کیا اتنی آسانی سے میں ہار مان لوں گی؟ دل کے اندر ایک عجیب سی آگ جل رہی تھی جو مجھے چین سے بیٹھنے نہیں دے رہی تھی۔ میں اٹھ کے کمرے میں چلنے لگی، کبھی کھڑکی کے پاس جا کے باہر کے اندھیرے کو دیکھتی، کبھی واپس آ کے بستر پہ بیٹھ جاتی، مگر سکون کہیں نہیں تھا۔ ہر لمحہ مجھے ان کی باتیں یاد آ رہی تھیں، ان کا کہنا کہ سب بھول جاؤ، جیسے یہ سب میرے لیے کوئی معمولی بات ہو۔ میرے اندر غصہ بھی تھا اور ایک ضد بھی کہ میں کیسے بھول جاؤں۔ میں نے پہلی بار کسی کو دل سے چاہا تھا اور وہ بھی اس طرح ختم ہو جائے، یہ بات میں ماننے کے لیے تیار نہیں تھی۔ رات گزر رہی تھی مگر نیند میری آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ میں نے آسمان کی طرف دیکھا جو کھڑکی سے تھوڑا سا نظر آ رہا تھا۔ اندھیرا گہرا ہوتا جا رہا تھا اور میرے دل کے اندر کی بے چینی بھی بڑھتی جا رہی تھی۔ اندھیرا گہرا ہوتا جا رہا تھا اور میرے دل کے اندر کی بے چینی بھی بڑھتی جا رہی تھی۔ میں نے خود سے کہا نہیں، یہ کہانی یہاں ختم نہیں ہو سکتی، میں کچھ نہ کچھ ضرور کروں گی، کیونکہ میں وہ نہیں ہوں جو خاموشی سے ہار مان لے۔ اس رات میں نے کوئی فیصلہ تو نہیں کیا مگر یہ طے کر لیا کہ میں رکنے والی نہیں ہوں۔ میرے اندر کی ضد میری محبت سے بھی زیادہ مضبوط ہو گئی تھی اور اب مجھے صرف ایک ہی بات نظر آ رہی تھی کہ کسی بھی طرح انہیں اپنے قریب لانا ہے، چاہے اس کے لیے مجھے کچھ بھی کرنا پڑے۔ ایک دن بارش ہو رہی تھی اور سر نے سب کو بتایا کہ اب سے آپ لوگ فری ہیں، آپ لوگوں نے نہیں آنا، یعنی کہ اس کے بعد آپ لوگوں کے پیپر ہیں، تو بیچ میں 7-8 دن نہیں تھے، گھر بیٹھ کے تیاری کریں اور اس کے بعد پیپر دینے کے لیے آئیں۔ لیکن میں جان بوجھ کے کالج آ گئی اور بارش سے بچنے کے لیے سر کے کمرے میں چلی گئی۔ انہوں نے کہا تمہیں کہا تو تھا کہ آج سے نہیں آنا۔ میں نے کہا سر میں نے گروپ میں میسج نہیں دیکھا۔ کہنے لگے کہ ٹھیک ہے پھر ایک طرف بیٹھ جاؤ، جب بارش رکی تو گھر چلی جانا۔ لیکن میں بیٹھنے نہیں آئی تھی، سر اپنا کام کر رہے تھے، میں سائڈ پہ بیٹھی تھی۔ اچانک سے میں نے چیخنا چلانا شروع کر دیا، سائڈ سے اپنا دوپٹہ ہٹا کے پھینک دیا اور ایک سائڈ سے اپنی قمیض بھی پھاڑ لی اور چیخنا چلانا شروع کر دیا۔ اپنی لپسٹک کو ہونٹوں کے اوپر مل دیا کہ نہیں نہیں سر میرے ساتھ ایسا نہیں کریں، آپ کیسے کر سکتے ہیں، میں آپ کی اسٹوڈنٹ ہوں، کیا ہو گیا آپ کو؟ ساتھ ہی انگلش ڈپارٹمنٹ کے لوگ بیٹھے ہوئے تھے، وہ بھی بارش سے بچنے کے لیے اندر بیٹھے تھے۔ اور سب نے میری آوازیں سنی تو وہ اندر آ گئے اور سارا کچھ دیکھ لیا۔ اتفاق سے پرنسپل صاحب نے بھی یہ منظر دیکھ لیا۔ وہ سب سمجھے کہ سر میرے ساتھ کچھ الٹی سیدھی حرکت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور انہوں نے فوراً اس کو روکا، مجھے بچایا اور پورا تماشا بن گیا۔ میں نے رونا شروع کر دیا۔ میں نے کہا یہ مجھے بدکاری پہ آمادہ کرنے کی کوشش کر رہے تھے، جب میں نے انکار کیا تو میرے ساتھ برا کرنے کی کوشش کی۔ سب لوگوں نے میرا ساتھ دیا اور سر بلال حیران رہ گئے کہ آخر یہ ایسے کیسے کر سکتی ہے۔ ایک استاد نے تو ویڈیو بھی بنا لی، اسے کہا میں نے ویڈیو بنا لی ہے، میرے پاس ثبوت ہے۔ میں تو مظلوم بن گئی، لیکن سر کی عزت داؤ پہ لگ چکی تھی۔ بارش کی بوندیں تیزی سے چھت پہ گر رہی تھیں، کمرے کے اندر ایک عجیب سی نمی اور سردی پھیل گئی تھی۔ کھڑکی کے شیشے دھندلا گئے تھے اور باہر کا منظر دھند میں لپٹ گیا تھا۔ سر بلال میز کے پیچھے کھڑے تھے،
ان کے ہاتھ میں فائل تھی مگر ان کی نظریں بار بار دروازے کی طرف جا رہی تھیں، جیسے وہ خود بھی اس اچانک بننے والے منظر کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہوں۔ دروازے کے باہر کھڑے لوگ اندر جمع ہو چکے تھے، ہر چہرے پہ حیرت اور غصہ تھا۔ کسی نے مجھے سہارا دیا، کسی نے سر کو پیچھے ہٹایا، آوازیں ایک دوسرے سے ٹکرا رہی تھیں اور کمرہ شور سے بھر گیا تھا۔ بارش کی آواز اب اس ہجوم میں دب چکی تھی مگر فضا میں ایک طوفان سا برپا تھا۔ سر بلال بار بار یہی کہہ رہے تھے کہ یہ جھوٹ ہے، میں نے ایسا کچھ نہیں کیا۔ ان کی آواز میں گھبراہٹ تھی، ان کی آنکھوں میں بے بسی صاف نظر آ رہی تھی مگر کوئی بھی ان کی بات سننے کو تیار نہیں تھا۔ ہر ایک کی نظر میں وہ قصوروار بن چکے تھے اور میں زمین پہ بیٹھی رو رہی تھی۔ میرے آنسو میرے الفاظ کے ساتھ مل کے ایک ایسا منظر بنا رہے تھے جسے سب سچ مان رہے تھے۔ پرنسپل صاحب نے سخت لہجے میں سب کو خاموش کروا دیا۔ ان کا چہرہ سنجیدہ تھا اور وہ بار بار حالات کو قابو میں کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ انہوں نے ارد گرد دیکھا، پھر گہری سانس لے کے کہا کہ اگر یہ بات باہر نکلی تو کالج کا نام خراب ہو جائے گا۔ آج کل ہر چیز پھیل جاتی ہے اور ایک لمحے میں سب کچھ برباد ہو سکتا ہے۔ سر بلال نے ایک بار پھر کہا کہ یہ سب جھوٹ ہے مگر ان کی آواز میں اب وہ یقین نہیں رہا تھا۔ وہ جیسے خود بھی اس صورتحال کے سامنے ہار رہے تھے۔ ایک طرف ویڈیو بن چکی تھی، دوسری طرف سب لوگ میرے حق میں کھڑے تھے اور حقیقت کہیں پیچھے رہ گئی تھی۔ پرنسپل نے فیصلہ سنایا کہ اس مسئلے کو یہی ختم کیا جائے۔ انہوں نے کہا تم نے اس لڑکی کی عزت کو نقصان پہنچایا ہے، اب تمہیں اس کی ذمہ داری لینی ہوگی۔ کمرے میں ایک لمحے کے لیے مکمل خاموشی چھا گئی، جیسے سب اس فیصلے کو سن کے رک گئے ہوں۔ میں نے روتے ہوئے کہا کہ میرے ساتھ شادی کریں، نہیں تو میری زندگی ختم ہو جائے گی۔ میری آواز میں لرزش تھی مگر میرے الفاظ نے سب پہ اثر کیا اور یہی وہ لمحہ تھا جہاں سب کچھ بدل گیا۔ کافی دیر تک بحث ہوتی رہی، لوگ اپنی اپنی رائے دیتے رہے مگر آخر میں وہی فیصلہ قائم رہا۔ بارش اب ہلکی پڑ چکی تھی مگر اس دن جو کچھ ہوا اس نے سب کی زندگی بدل دی۔ کمرے کی فضا میں ایک بوجھ سا رہ گیا تھا اور اسی بوجھ کے ساتھ یہ طے ہو گیا کہ اس بات کو یہیں دبا دیا جائے اور ہم دونوں کی شادی کرا دی جائے۔ میں جو چاہتی تھی وہ ہو چکا تھا۔ زیادہ تر مرد ہی تھے اس کالج میں جنہوں نے میری سائیڈ لی، میری مدد کی۔ ان کا کہنا تھا کہ معصوم لڑکی ہے، بیچاری کم عمر سی، اور تم نے اس کے ساتھ برا تو کیا، وہ سر بلال کو کہہ رہے تھے۔ اس کے بعد انہوں نے باقی کی ذمہ داری بھی لی۔ انہوں نے کہا کہ ہم آج ہی اس لڑکے کے گھر جائیں گے، جا کے اس کے گھر والوں سے بات کریں گے۔ وہ لوگ میرے گھر آئے اور میری دادی کو سب کچھ بتا دیا۔ میری دادی بھی بڑی پریشان ہو گئی۔ انہوں نے کہا ہم آج ہی آپ کی پوتی کا نکاح کروانے کے لیے آئے ہیں۔ اس آدمی کے ساتھ یہی بہتر ہوگا، نہیں تو آپ کو تو پتہ ہے پھر ویڈیو وائرل ہوتی ہے اور کیا سے کیا ہو جاتا ہے۔ میری دادی نے کہا کہ اس کے ماں باپ کو بتانا پڑے گا۔ انہوں نے میرے بابا کو فون کیا، وہ سن کے پریشان ہو گئے۔ انہوں نے کہا کہ ہاں اس کی شادی کرا دو تاکہ جان چھوٹے۔ ان کو ویسے کوئی پرواہ نہیں تھی۔ گھر کے صحن میں ایک عجیب سا سناٹا پھیل گیا تھا۔ دیواروں پہ لگی پرانی گھڑی کی ٹک ٹک صاف سنائی دے رہی تھی۔ دادی کے ہاتھ ہلکے ہلکے کانپ رہے تھے۔ وہ بار بار میرے چہرے کو دیکھتی تھیں جیسے کچھ سمجھنے کی کوشش کر رہی ہوں مگر الفاظ ان کے پاس بھی نہیں تھے۔ فون بند ہونے کے بعد فضا اور بھی بوجھل ہو گئی، جیسے ہر طرف ایک فیصلہ لٹک رہا ہو جو ابھی زمین سے گرنے والا ہو۔ شام ہوتے ہوتے سب کچھ تیزی سے بدلنے لگا۔ دروازے پہ کچھ لوگ کھڑے تھے، ان کے چہروں پہ سنجیدگی تھی۔ ایک مولوی کو بھی ساتھ لایا گیا۔ کمرے کے درمیان میں ایک جگہ بنائی گئی۔ میں ایک طرف بیٹھی تھی اور بلال دوسری طرف۔ اس کا چہرہ بالکل خاموش تھا، اس کی آنکھوں میں نہ غصہ تھا نہ کوئی سوال، بس ایک گہری خاموشی تھی جیسے اس نے خود کو اندر ہی اندر بند کر لیا ہو۔ نکاح کے الفاظ ادا ہونے لگے۔ مولوی کی آواز کمرے میں گونج رہی تھی اور ہر لفظ میرے دل پر ایک مہر کی طرح لگ رہا تھا۔ گواہ وہی لوگ بنے جو سارے معاملے کے گواہ تھے اور چند لمحوں میں میرا اور بلال کا نکاح ہو گیا۔ سب کچھ اتنی جلدی ہوا کہ مجھے خود بھی یقین نہیں آ رہا تھا کہ میں کس موڑ پہ آ کھڑی ہوئی ہوں۔ جب سے پرنسپل نے فیصلہ سنایا تھا تب سے بلال نے ایک لفظ بھی نہیں کہا تھا۔ وہ بس خاموش بیٹھا رہا جیسے اس کی زبان نے کام کرنا چھوڑ دیا ہو۔ نکاح کے بعد اسے دھیمی آواز میں کہا کہ میں کل آ کے آپ کی پوتی کو اپنے ساتھ لے جاؤں گا، اور وہ بغیر کسی اور بات کے وہاں سے اٹھ کے چلا گیا۔ رات کو گھر میں خاموشی تھی۔ دادی میرے پاس آئیں، ان کی آنکھوں میں فکر تھی۔ انہوں نے آہستہ سے پوچھا کہ سب کیا ہے؟ میں نے نظر جھکا کے کہا وہی جو آپ کو بتایا گیا ہے، مگر وہ مجھے جانتی تھی۔ انہوں نے گہری سانس لی اور کہا کہ سونیا، قسمت اور حالات کے ساتھ کھیلتے نہیں ہیں، ورنہ پھر قسمت اور حالات بھی آپ کے ساتھ کھیلنا شروع کر دیتے ہیں۔ میں نے فوراً کہا کہ میں نے کچھ غلط نہیں کیا۔ انہوں نے کچھ لمحے مجھے دیکھا، پھر دھیرے سے کہا ٹھیک ہے،
اللہ حافظ ہے تیرا۔ صبح کی ہلکی روشنی صحن میں پھیل رہی تھی جب میں رخصت ہو رہی تھی۔ دروازے کے پاس کھڑی دادی کی آنکھیں نم تھی مگر انہوں نے کچھ نہیں کھلا دروازے کے پاس کھڑی دادی کی آنکھیں نم تھی مگر انہوں نے کچھ نہیں کہا۔ بلال باہر کھڑا تھا، اس کے چہرے پہ وہی خاموشی تھی۔ گاڑی کے دروازے بند ہوئے اور میں اس گھر سے نکل آئی جہاں میں نے اپنے آپ کو دوبارہ جوڑا تھا۔ اس کے گھر پہنچ کے اس نے مجھے ایک کمرے میں لے جا کے دکھایا کہ کون سی چیز کہاں رکھی ہے۔ اس کی آواز سیدھی اور سادہ تھی، جیسے وہ صرف ایک ذمہ داری پوری کر رہا ہو۔ پھر اس سے کہا، یہ تمہارا ہی گھر ہے۔ میں نے ہمت کر کے کہا، جو کچھ بھی ہوا، جیسے بھی ہوا، مجھے غلط مت سمجھیے گا۔ آپ کو حاصل کرنے کا مجھے جو طریقہ سمجھ آیا میں نے اپنا لیا۔ وہ چند لمحے مجھے دیکھتا رہا، پھر آہستہ سے بولا، ٹھیک ہے، اور وہ کمرے سے باہر چلا گیا۔ اس کے قدموں کی آواز دور ہوتی گئی اور کمرے میں ایک گہری خاموشی رہ گئی۔ اس کی یہ خاموشی میرے لیے سب سے زیادہ عجیب تھی، جیسے اس کے اندر کچھ ٹوٹ گیا ہو یا وہ سب کچھ چھوڑ چکا ہو۔ میں بستر کے کنارے پہ بیٹھ گئی۔ کمرے میں ہلکی سی روشنی تھی، دیواریں اجنبی تھی مگر اب یہی میرا گھر تھا۔ میں نے خود سے کہا کہ وقت کے ساتھ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اگر وہ غصہ کرتا تو شاید میرے لیے اور مشکل ہوتا، مگر اس کی یہ خاموشی بھی کسی آزمائش سے کم نہیں تھی۔ پھر بھی میں نے دل کو سمجھایا کہ جب ساتھ رہیں گے تو محبت ضرور پیدا ہو جائے گی، اور شاید یہی میری جیت ہوگی۔ اس کے بعد میں نے پیپرز وغیرہ بھی دے دی اور سب کو پتہ بھی چل گیا کہ میری شادی سر سے ہو گئی ہے۔ میری کوئی دوست نہیں تھی کہ مجھ سے کوئی پوچھتا، لیکن پھر بھی مجھ سے پوچھنے کی کوشش کی گئی، لیکن میں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اب میں گھر میں ہوتی تھی، گھر کے کام بھی کرنے کی کوشش کرتی تھی۔ مجھے زیادہ کام آتے نہیں تھے لیکن کرنے کی کوشش کرتی تھی۔ کھانا بھی بناتی تھی۔ بلال گھر آتا تھا، کھانا کھا لیتا تھا، رات کو دوسرے کمرے میں جا کے سو جاتا تھا۔ مجھے لگا 2-4 دن کی بات ہے، پھر ٹھیک ہو جائے گا، کیونکہ میں اتنی خوبصورت ہوں کہ میرے حسن کا جادو چل جائے گا۔ لیکن ابھی تک ایسا ہو نہیں رہا تھا۔ گھر کے اندر ایک خاموشی بسی رہتی تھی۔ صبح کی روشنی کھڑکی سے اندر آتی اور دیواروں پہ پھیل جاتی۔ میں کچن میں کھڑی برتنوں کی آوازوں میں خود کو مصروف رکھنے کی کوشش کرتی، مگر دل ہر وقت اسی ایک سوال میں الجھا رہتا کہ وہ میرے قریب کیوں نہیں آتا۔ وہ آتا تو تھا مگر جیسے صرف ایک مہمان ہو، کھانا کھاتا، پانی پیتا اور بغیر کچھ کہے دوسرے کمرے میں چلا جاتا۔ اس کے قدموں کی آواز میرے دل پہ بوجھ بن جاتی۔ میں آئینے کے سامنے کھڑی ہو کے خود کو دیکھتی، اپنے چہرے کو غور سے دیکھتی اور سوچتی کہ آخر کمی کہاں ہے۔ میں نے ہمیشہ یہی سنا تھا کہ خوبصورتی سب کچھ بدل دیتی ہے، مگر یہاں کچھ بھی نہیں بدل رہا تھا۔ میرے اندر ایک بے چینی بڑھتی جا رہی تھی جو ہر گزرتے دن کے ساتھ اور گہری ہو رہی تھی۔ ایک دن میں نے سوچا کہ چیک کرتی ہوں اس کو میری فکر ہے یا نہیں۔ میں نے آہستہ سے کہا، مجھے بہت زیادہ سر درد ہو رہا ہے۔ اسے فوراً میری طرف دیکھا، اس کی آنکھوں میں سنجیدگی آ گئی۔ اسے کہا کہ چلو ڈاکٹر کے پاس لے جاتا ہوں۔ اس کی آواز میں نرمی تھی مگر وہی فاصلہ بھی تھا۔ ہم دونوں خاموشی سے گھر سے نکلے۔ راستے میں ہلکی سی ہوا چل رہی تھی مگر ہمارے درمیان کوئی بات نہیں ہو رہی تھی۔ ڈاکٹر کے کلینک میں بیٹھے ہوئے لوگ اپنی باری کا انتظار کر رہے تھے اور میں اس کے ساتھ بیٹھی اس کے چہرے کو دیکھ رہی تھی۔ وہ بالکل عام انداز میں بیٹھا تھا، جیسے سب کچھ معمول کے مطابق ہو۔ ڈاکٹر نے چیک کیا، دوائی دی اور ہم واپس آ گئے۔ راستے میں اس نے میرے لیے پھل بھی خریدے۔ گھر آ کے اس سے کہا آرام کرو، اور پھر وہ اپنے کام میں لگ گیا۔ اس کے ہر عمل میں خیال تھا، فکر تھی، مگر وہ احساس نہیں تھا جس کی مجھے ضرورت تھی۔ میں بستر پہ لیٹی چھت کو دیکھتی رہی اور سوچتی رہی کہ اگر وہ میرا خیال رکھ سکتا ہے تو میرے قریب کیوں نہیں آتا، مجھ سے دور کیوں رہتا ہے۔ اس کی یہ نرمی اور یہ فاصلے دونوں مل کے مجھے اور زیادہ الجھا رہے تھے۔ رات کو پھر وہی ہوا۔ وہ آیا، کھانا کھایا اور دوسرے کمرے میں چلا گیا۔ میں دروازے کی طرف دیکھتی رہی جیسے شاید وہ واپس آ جائے، مگر دروازہ بند ہو گیا اور میں تنہا رہ گئی۔ میرے دل میں ایک ہی سوال بار بار گونج رہا تھا کہ وہ مجھے اپنی بیوی کیوں نہیں مان رہا، اور یہ بات مجھے اندر سے کھا رہی تھی۔ محبت نہ ملے تو دکھ ہوتا ہے، محبت کسی اور کو مل جائے تو بھی تکلیف ہوتی ہے، لیکن محبت آپ ہی کو مل جائے، یعنی کہ آپ کی اتنی محبت آپ کو مل جائے لیکن پھر بھی ایسا لگے کہ آپ کو نہیں ملی، تو اس سے زیادہ اذیت کیا ہوگی۔ میں اس کی بیوی بن گئی تھی، اس کے گھر میں آ گئی تھی، اس کے لیے کھانا بنا رہی تھی، اس کے کپڑے دھو رہی تھی، اس کے ساتھ ایک ہی گھر میں رہ رہی تھی، لیکن وہ میرے ساتھ غیروں کی طرح پیش آتا۔ اسے مجھے ابھی تک ہاتھ نہیں لگایا تھا۔ گھر کے اندر سب کچھ میرا تھا مگر کچھ بھی میرا نہیں لگتا تھا۔ کچن میں کھانا بنتا تھا تو اس کی خوشبو پورے گھر میں پھیل جاتی تھی، مگر اس خوشبو میں وہ اپنائیت نہیں تھی جو ایک گھر کو ایک گھر بناتی ہے۔
میں اس کے کپڑے دھوتی تھی، انہیں سکھاتی تھی، تہہ کر کے رکھتی تھی، مگر وہ کپڑے جیسے میرے نہیں تھے۔ وہ ایک فاصلے کی کہانی سناتے تھے۔ وہ روز آتا تھا، دروازہ کھلنے کی آواز آتی تو میرا دل ایک لمحے کے لیے رک جاتا۔ میں سوچتی شاید آج کچھ بدل جائے، مگر وہ سیدھا اندر آتا، پانی پیتا، کھانا کھاتا اور بغیر کسی نظر کے رابطے کے اپنے کمرے میں چلا جاتا۔ اس کے قدموں کی چاپ میرے دل پہ گونجتی رہتی۔ ایک دن میں نے پھر اس کا امتحان لینے کے لیے کہا کہ مجھے کچھ پیسوں کی ضرورت ہے، آپ میرے شوہر ہیں تو پیسے تو آپ ہی سے مانگوں گی نا۔ اسے میری طرف دیکھا اور بالکل سادہ لہجے میں کہا کہ ہاں، یہ بات تو تمہاری بالکل ٹھیک ہے۔ پھر اس سے جیب سے پیسے نکالے اور میرے ہاتھ پہ رکھ دیے، 5,000 روپے۔ اس کے ہاتھ کا لمس ایک لمحے کے لیے میرے ہاتھ پہ ٹھہرا، مگر اس پہ کوئی احساس نہیں تھا، جیسے وہ صرف ایک ذمہ داری ادا کر رہا ہو۔ میں ان پیسوں کو دیکھتی رہی اور میرے اندر ایک اور سوال پیدا ہو گیا۔ یہ کیسا رشتہ ہے جہاں سب کچھ ہے مگر کچھ بھی نہیں؟ وہ میرا خیال رکھتا ہے، میری ضرورتیں پوری کرتا ہے، مجھے کہیں جانے سے نہیں روکتا، مگر میرے قریب نہیں آتا۔ میں نے ایک دن ہمت کر کے اس کے سامنے بیٹھ کے نرمی سے کہا، آپ ابھی تک ناراض ہیں؟ میری آواز میں ہلکی سی کپکپاہٹ تھی۔ میں نے آہستہ سے کہا، میں بیوی ہوں نا آپ کی، دیکھیں آپ سے دور نہیں رہ سکتی تھی، اب باقی سارا بھول جائیں، بس یہ کنسیڈر کریں کہ محبت تو کرتی ہوں نا آپ سے۔ وہ کچھ لمحے خاموش رہا، پھر اس نے میری طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک گہرائی تھی جسے میں سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ اسے کہا، ہاں محبت تو کرتی ہو تم، محبت ہی میں تو لوگ اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں۔ اس کے الفاظ سیدھے تھے مگر ان میں ایک چھپا ہوا درد تھا۔ میں نے فوراً کہا، تو پھر میری محبت کو قبول کیوں نہیں کر لیتے؟ میری آواز میں التجا تھی، امید تھی اور ایک ڈر بھی تھا کہ کہیں یہ لمحہ بھی میرے ہاتھ سے نہ نکل جائے۔ وہ خاموش رہا، چند لمحے مجھے دیکھتا رہا جیسے کچھ کہنا چاہتا ہو، مگر پھر اس سے نظریں ہٹا لیں اور بغیر کچھ کہے اٹھ کے چلا گیا۔ اس کے قدموں کی آواز ایک بار پھر دور ہوتی گئی اور میں وہیں بیٹھی رہ گئی۔ میرے ارد گرد سب کچھ وہی تھا، مگر میرے اندر ایک خالی پن اور گہرا ہو گیا۔ میں اپنے ہی شوہر کی محبت کے لیے ترس رہی تھی۔ اگر میں نہیں بلاتی تھی تو مجھ سے بات بھی نہیں کرتا تھا۔ یہ کس قسم کا رشتہ تھا؟ ویسے تھوڑی ہوتا ہے، کچھ نہ کچھ تو کرنا تھا مجھے، لیکن کیا؟ ایک دن میں نے سوچ لیا کہ میرے پاس اب ایک ہی ہتھیار ہے جو کسی بھی مرد کو زیر کرنے کے لیے کافی ہوتا ہے۔ میں نے آن لائن ایک نہایت ہی بے باک قسم کا لباس منگوا لیا۔ سوچا کہ رات کے ٹائم پہنوں گی اور اپنے شوہر کو رجھاؤں گی، اس کے دل کو لبھاؤں گی۔ اور کیا چاہیے؟ موسم بھی کچھ عاشقانہ سا تھا، بادل بنے ہوئے تھے، اور جب تک بلال واپس آیا باہر بارش ہو رہی تھی، ٹھنڈ بن گئی تھی، موسم بڑا اچھا تھا۔ میں نے کہا بس یہی موقع اچھا ہے۔ جیسے ہی وہ کمرے میں داخل ہوا، میں اس کے سامنے کھڑی تھی۔ میں نے وہ لباس پہنا ہوا تھا جسے میں نے اپنی سوچ میں محبت کا ذریعہ سمجھا تھا۔ میں چاہتی تھی کہ وہ مجھے دیکھے اور بدل جائے۔ مجھے لگا کہ وہ مجھے دیکھ کے خوش ہوگا یا پھر حیران ہو جائے گا اور چپ کر کے میرے قریب آ جائے گا، مگر اس نے مجھے دیکھتے ہی موبائل نکالا اور میری ویڈیو بنانی شروع کر دی۔ میں خوش ہوئی اور میں نے سمجھا کہ وہ مجھے دیکھ کے خوش ہو رہا ہے، اس لیے میری ویڈیو بنا رہا ہے۔ میں نے اور انداز بدلنے شروع کر دیے۔ میں نے خود کو اس کی نظروں کے سامنے رکھا اور سوچا کہ اب سب ٹھیک ہو جائے گا، لیکن جب اس نے ویڈیو مکمل کی تو اس نے مجھے چادر پکڑائی اور کہا، اس سے اپنے آپ کو ڈھک لو اور اب میری بات غور سے سنو۔ یہ تمہاری ویڈیو ہے، اگر میں اسے وائرل کر دوں تو تمہاری کیا عزت رہ جائے گی؟ اس کے لہجے میں کوئی مذاق نہیں تھا، اس کی آواز سخت تھی اور میرے اندر پہلی بار خوف اترا۔ میں نے کہا، یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ اس نے کہا، تم نے پہلے مجھے ویڈیو وائرل کرنے کی دھمکی دی تھی، اب میں تمہیں تمہاری ویڈیو وائرل کرنے کی دھمکی دیتا ہوں۔ میں نے کہا، آپ اپنی بیوی کے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے۔ اسے میری طرف دیکھا اور کہا، 3 الفاظ بول کے میں تمہیں اپنی بیوی کے منصب سے 1 سیکنڈ میں ہٹا سکتا ہوں۔ میرے ہاتھ کانپنے لگے اور آواز بیٹھ گئی، مگر میں پھر بھی بولی، یہ سب مت کریں۔ اسے جیب سے موبائل نکالا، ایک اور ویڈیو چلائی۔ جیسے ہی میں نے وہ ویڈیو دیکھی میری سانس رک گئی۔ اس کے آفس کی ویڈیو تھی جس میں صاف نظر آ رہا تھا کہ میں اچانک سے خود ہی وویلا کر رہی تھی اور بلال مجھ سے دور اپنی جگہ پہ بیٹھا تھا، اور کچھ بھی ایسا نہیں تھا جو میں نے کہانی میں بنایا تھا۔ میرے ذہن میں ایک لمحے میں سب کچھ ٹوٹ گیا۔ میں کیسے بھول گئی کہ وہاں کیمرے لگے ہوتے ہیں اور سب کچھ ریکارڈ ہو جاتا ہے۔ اسے مجھے دیکھا اور کہا، تم ایک بیکار اور فضول سوچ رکھنے والی لڑکی ہو جس نے اپنی عزت کا بھی تماشا بنایا اور میری عزت کو بھی داؤ پہ لگانے کی کوشش کی۔ اس کی باتیں میرے دل میں تیر کی طرح لگ رہی تھیں۔ میں رونے لگی اور اس کے سامنے گڑ گڑانے لگی کہ ایسا نہ کریں، میں آپ سے معافی مانگتی ہوں، میں تو صرف محبت کرتی ہوں، میں نے سب کچھ محبت میں کیا۔ اسے سخت لہجے میں کہا، یہ محبت نہیں ہے، یہ تمہارا جنون ہے، تم پاگل ہو۔
میں زمین پہ بیٹھ گئی اور میری ساری طاقت ختم ہو گئی۔ میں صرف یہ سوچ رہی تھی کہ میں نے خود اپنے ہاتھوں سے سب کچھ کیوں برباد کیا۔ میں رونے لگی اور میں نے کہا، نہیں، مجھے ایک موقع دے دیں، اس میں میرا کوئی قصور نہیں۔ لیکن وہ مجھے موقع دینے کو تیار نہیں تھا۔ اسے کہا، میری شرافت تمہارے لیے صرف اتنی رہ گئی ہے کہ پہلی بات یہ ہے کہ میں نے تمہیں ابھی تک ہاتھ نہیں لگایا۔ میں تمہیں استعمال کر سکتا تھا، حق تھا میرا۔ اور دوسری شرافت یہ کہ میں یہ دونوں ویڈیوز ڈیلیٹ کر دیتا ہوں اور تم میری زندگی سے چلی جاؤ۔ میں نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا، اگر میں آپ کی زندگی سے چلی گئی تو میں مر جاؤں گی۔ اسے میری طرف دیکھا اور بالکل ٹھنڈے لہجے میں کہا کہ پھر مر جاؤ۔ اس ایک جملے نے جیسے میرے اندر سب کچھ توڑ دیا۔ میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا، میرے ہاتھ کانپنے لگے اور میں وہیں فرش پہ بیٹھ گئی۔ میں کچھ بھی نہیں کہہ پا رہی تھی، نہ میرے پاس کوئی دلیل تھی، نہ کوئی ہمت۔ وہ چند لمحے مجھے دیکھتا رہا، پھر اس نے فیصلہ کر لیا۔ اس نے مجھے میری دادی کے گھر واپس بھیج دیا اور میں خاموشی سے وہاں سے چلی گئی، جیسے میری اپنی کوئی مرضی باقی ہی نہیں رہی ہو۔ گھر آ کے میں دادی کے کمرے میں بیٹھی رہی۔ میں کسی سے بات نہیں کرتی تھی، بس چپ رہتی تھی۔ کچھ دن بعد میرا سامان بھی آ گیا اور میں نے محسوس کیا جیسے میری زندگی کے سارے راستے ایک ایک کر کے بند ہو گئے ہوں۔ 2 ہفتے گزرے اور پھر طلاق نامہ آ گیا۔ اس کاغذ کو دیکھ کے میرے ہاتھ کانپ گئے۔ میری آنکھوں سے آنسو رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے، مگر میں کچھ بھی نہیں کر سکتی تھی۔ سب ختم ہو چکا تھا۔ اس کے بعد اسے وہ ویڈیو کالج کے پرنسپل کو دکھائی اور اس کی عزت واپس بحال ہو گئی۔ سب لوگوں نے اسے غلط سمجھنے کی اپنی رائے بدل لی، جیسے سب کچھ ٹھیک ہو گیا ہو، مگر میرے لیے کچھ بھی نہ بچا۔ میں اپنے کمرے میں بند ہو گئی۔ میں دن رات روتی رہی، ہر چیز مجھے بے معنی لگنے لگی۔ مجھے وہ لگنے لگا جیسے اس پوری کہانی میں ہی غلط تھی، باقی سب لوگ ٹھیک تھے۔ میں ہی وہ کردار تھی جسے سب کچھ برباد کیا۔ میں اپنی ہی کہانی کی ولن بن گئی تھی اور میری زندگی جیسے دکھوں کے ایک ایسے دائرے میں آ گئی جہاں سے نکلنے کا کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ میں کہتی تھی کہ مجھے بلال نہ ملا تو میں مر جاؤں گی، لیکن میں ابھی تک زندہ ہوں اور میری زندگی چل رہی ہے۔ ماں باپ جو پیسے بھیجتے ہیں وہ استعمال کرتی ہوں۔ پڑھائی کر لی تھی، پاس ہو گئی تھی، لیکن اب ڈگری کا کچھ نہیں کر پائی۔ دادی بار بار مجھے لیکچر دیتی ہے، وہ مجھے سمجھانے کی کوشش کرتی ہیں، مگر میرے اندر کوئی بات اترتی ہی نہیں۔ ادھر پتہ چلا کہ امی ابو اپنی زندگی میں مصروف ہیں۔ میں نے انہیں کہا مجھے واپس بلا لیں، میں پاکستان میں نہیں رہنا چاہتی۔ شاید یہاں سے چلی جاؤں گی تو میرا دکھ کم ہو جائے گا، لیکن وہ مجھے کہتے ہیں ہم تمہیں واپس نہیں بلانا چاہتے۔ اب میری کوئی عزت نہیں، میں ان کی باتیں سنتی ہوں اور خاموش ہو جاتی ہوں۔ میرے پاس کہنے کے لیے کچھ نہیں بچا ہوتا، صرف ایک خاموشی ہوتی ہے جو میرے اندر پھیلتی جا رہی ہے۔ میں اکثر رات کو جاگتی رہتی ہوں اور سوچتی ہوں کہ میری زندگی یہاں کیسے آ گئی۔ میں اپنی سند لینے کے لیے کالج گئی تھی تو مجھے کسی نے بلایا بھی نہیں تھا۔ میں گیٹ کے باہر کھڑی رہی، اندر وہی عمارت تھی، وہی راستے تھے، مگر میرے لیے سب کچھ بدل چکا تھا۔ مجھے ایسا لگتا تھا کہ اگر اس کالج میں کوئی کتا بھی پھر رہا ہو تو اس کی بھی شاید مجھ سے زیادہ اوقات ہوگی، مگر میری کوئی اوقات نہیں تھی۔ میں اندر گئی، سند لی اور بغیر کسی سے بات کیے واپس آ گئی۔ کسی نے میری طرف دیکھا تک نہیں، جیسے میں وہاں موجود ہی نہ ہوں۔ میں ہاتھ میں اپنی ڈگری لیے باہر نکلی تو وہ لمحہ میرے لیے بہت بھاری تھا، جیسے میں اپنی ہی زندگی کا بوجھ اٹھا رہی ہوں۔ گھر واپس آ کے میں نے ڈگری ایک طرف رکھ دی اور چپ ہو کے بیٹھ گئی۔ مجھے لگا تھا شاید یہ کاغذ میرے لیے کچھ خوشی لائے گا، مگر اس پہ ہی مجھے کوئی سکون نہیں ملا۔ پھر کچھ دن بعد پتہ چلا کہ سر بلال نے گاڑی لے لی ہے۔ گاڑی کے پیچھے جسٹ میرڈ لکھا ہوا تھا، یعنی انہوں نے دوسری شادی کر لی۔ یہ خبر سن کے میرے اندر جیسے کچھ ٹوٹ گیا، نہ چیخ نکل سکی، نہ آنسو تھم سکے، بس ایک خالی پن سا رہ گیا۔ میں دیر تک ایک جگہ بیٹھی رہی اور سوچتی رہی کہ وہ اپنی زندگی میں خوش ہیں اور میں یہاں کہاں کھڑی ہوں۔ میرے پاس کچھ بھی نہیں تھا، نہ کوئی تعلق، نہ کوئی سہارا، نہ کوئی ایسی بات جو مجھے صرف زندگی کی طرف واپس لے آتی۔ صرف ایک خالی کمرہ بن چکی تھی جس میں صرف یادیں رہ گئی تھیں، اور ان یادوں کے ساتھ میں ہر دن جی رہی ہوں۔ آخر میں یہ کہنا چاہوں گی کہ آج کل ہمارے معاشرے میں کسی کی ویڈیو بنا لینا اور پھر اس ویڈیو کو وائرل کر دینا ایک بہت بڑا سٹگما بن چکا ہے۔ یہ بات بہت زیادہ بڑھ چکی ہے کہ کسی کی ویڈیو وائرل ہو گئی، چاہے وہ کیسی ہی ویڈیو کیوں نہ ہو۔ میں نے اسی چیز کا فائدہ اٹھایا تھا اور بلال نے میری ہی چال مجھ پہ الٹی کر دی۔ لیکن یہ ضرور کہنا چاہتی ہوں کہ کوئی بھی کسی کے ساتھ اتنا برا نہ کرے۔ یہ ایک نہایت ہی بری حرکت ہے اور ہمارے اس معاشرے کا فتنہ ہے۔ ایک ہی وقت میں آپ اتنی بڑی کمیونٹی کے اندر کسی کی بدنامی پھیلا سکتے ہیں، اور جب تک یہ پتہ چلتا ہے کہ سچ ہے یا جھوٹ، تب تک وہ ویڈیو ہر طرف وائرل ہو جاتی ہے۔ ہمیں اس چیز کو ختم کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔
میں اب اپنی زندگی کے اس موڑ پہ کھڑی ہوں جہاں مجھے سب کچھ سمجھ آ چکا ہے کہ جذبات میں کیے گئے فیصلے اور ضد میں اٹھائے گئے قدم انسان کو کہاں لے جاتے ہیں۔ میں نے محبت کو اپنی طاقت سمجھا تھا، مگر میں نے اس کو اپنی کمزوری بنا لیا۔ میں نے سوچا تھا کہ میں کسی کو حاصل کر سکتی ہوں صرف اپنے جذبے سے، مگر میں یہ بھول گئی تھی کہ رشتے صرف جذبوں سے نہیں چلتے، وہ اعتماد اور عزت سے چلتے ہیں۔ میں نے اپنی غلطی کو بہت دیر سے سمجھا۔ میں نے جو کچھ کیا وہ غلط تھا، میں نے کسی کی زندگی کو بھی مشکل بنایا اور اپنی کو بھی برباد کیا۔ آج جب میں پیچھے مڑ کے دیکھتی ہوں تو مجھے اپنی ہر وہ حرکت یاد آتی ہے جس نے مجھے اس مقام تک پہنچایا۔ میں نے اپنے جذبات کو قابو میں رکھنے کے بجائے انہیں اپنا راستہ بنانے دیا، اور یہی میری سب سے بڑی غلطی تھی۔ بلال نے جو بھی کیا وہ اپنی عزت اور سچائی کو بچانے کے لیے کیا، مگر میں نے اس وقت صرف اپنی خواہش دیکھی۔ میں نے یہ نہیں سوچا کہ میری بات سے کسی دوسرے کی زندگی پہ کیا اثر پڑے گا۔ آج میں سمجھ گئی ہوں کہ سچ اور جھوٹ کا فیصلہ صرف وقت کرتا ہے، اور وقت کبھی کسی کی غلطی کو چھپنے نہیں دیتا۔ میں یہ بھی کہنا چاہتی ہوں کہ اگر کوئی لڑکی یا لڑکا اس طرح کے حالات سے گزرے تو انہیں جذبات میں آ کے کوئی ایسا قدم نہیں اٹھانا چاہیے جس سے کسی کی عزت پہ سوال اٹھے یا کسی کی زندگی برباد ہو جائے، کیونکہ ایک بار جو داغ لگ جاتا ہے وہ صرف ایک شخص پہ نہیں بلکہ کئی زندگیوں پہ اثر ڈالتا ہے۔ میں نے بہت کچھ کھو دیا ہے، عزت بھی، سکون بھی، اور ایک نارمل زندگی بھی، مگر میں بھی سیکھ چکی ہوں کہ محبت کو کبھی بھی جنون نہیں بنانا چاہیے۔ محبت وہ ہونی چاہیے جو انسان کو بہتر بنائے، نہ کہ اسے توڑ دے۔ ہم سب کو چاہیے کہ ہم ایک دوسرے کی عزت کریں، سچ اور جھوٹ کے درمیان فرق کو سمجھیں، اور کسی کی زندگی کو صرف ایک لمحے کی غلطی سے تباہ نہ کریں، کیونکہ جو درد میں نے جھیلا ہے وہ کوئی اور نہ جھیلے۔